सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही व अदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला से दुआ के साथ हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा और आपका इस महफिल में जमा होना, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको कबूल फरमा लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी नियतों में इखलास डाल दें। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इल्म को मेरे और आपके लिए जो है वो मुबारक करें और इसको इल्म नाफे के अंदर कन्वर्ट कर दें। इसके ज़रिए मेरी और आपकी प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत में इजाफा हो। मैं और आप खूबसूरत तरीके से जो है वो उनकी सुन्नत को जो है वो फॉलो करने वाले हों और अपने किरदार को, अपने अखलाक को जो है वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत अखलाक के तरह जो है वो उसको जो है वो हम और ब्यूटिफाई करने वाले हों। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो मुख्तलिफ आसमानों से गुजरते हुए, अंबिया से मुलाकात करते हुए प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे। और सिदरतुल मुंतहा जो है ये बेरी का दरख्त है जो कि आखिरी सिरे पर है। ये आसमानों का इख्तिताम है। इसके बाद एक और ही जहान जो है वो शुरू हो जाता है। तो सिदरतुल मुंतहा जो है वो अल्लाह अज़्ज़वजल की तख्लीक करदा जो कायनात है उसका उसकी आखिरी हद है, उसका एंड है, जहां सब आसमान एक के ऊपर एक आकर खत्म हो जाते हैं। इन आसमानों के बाद अल्लाह की कुर्सी और अर्श इलाही है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुंतहा, इस आखिरी हद तक पहुंचे और इससे आगे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आगे बुलाए गए। तो इसका मतलब है कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की कुर्सी, अर्श इलाही को विटनेस किया और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सातों आसमान और कुर्सी और अर्श जो है उसको एक मौके पर इस तरह जो है वो डिस्क्राइब किया, इस तरह एक्सप्लेन किया कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सातों आसमान इस कुर्सी के मुकाबले में इस तरह है जिस तरह किसी सहरा में कोई छल्ला, कोई रिंग जो है वो पड़ी हो। और अर्श की फजीलत कुर्सी पर इस तरह है जिस तरह इस सहरा की फजीलत इस छल्ले पर है। तो बहुत ही अमेजिंग किस्म की यानी ये हदीस है जिसमें अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया कि अगर कुर्सी को कंपेयर किया जाए, ये जो सातों आसमान है इन सब को अगर कंपेयर किया जाए कुर्सी के मुकाबले में, तो कुर्सी कैसी है? जैसे कि एक डेजर्ट, एक सहरा। और ये सातों आसमान कैसे हैं? एक रिंग की तरह है। आप एक रिंग को एक सहरा में फेंक दें, उसकी क्या यानी उस सहरा के मुकाबले में क्या वैल्यू है उसकी, क्या यानी कि क्या साइज है उसका। और फिर अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अर्श फिर कुर्सी के मुकाबले में कैसा है, कि वो जो कुर्सी है वो ऐसा लगता है कि जैसे कि एक रिंग है और अर्श जो है वो फिर सहरा है। तो अल्लाह की कुर्सी, फुट स्टूल या चेयर जो है, और उसका अर्श जो उसकी थ्रोन है, दोनों जो है वो ह्यूज हैं, टू इमेंस टू कॉम्प्रिहेंड, है ना। दिमाग सोचने लगता है तो हमें समझना जो है वो उसकी हकीकत, उसकी उसकी डायमेंशंस, है ना, मुश्किल हो जाता है। तो अल्लाह की अजमत, उसकी मैजेस्टी, उसकी सल्तनत, उसका डोमेन, इन चीजों से अल्लाह की यानी जो यानी कुदरत है उसका एहसास होता है। और फिर अल्लाह की क्रिएशंस, अल्लाह की मखलूक के मुकाबले में मैं और आप, हमारी क्या हकीकत है, हम कितने छोटे हैं, हाउ इनसिग्निफिकेंट इन साइज आर वी। और फिर ये कि
اتنے یعنی یہ اللہ کی امیزنگ کریشنز ہیں، اور اتنے یعنی یہ ڈسٹینسز ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اور ہمارے اوپر جو آسمان ہے، ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی کہ یہ جو 7 آسمان ہے، اس میں جو پہلا آسمان ہے، اس میں یہ تمام یونیورس آ جاتا ہے، یہ سارے ستارے جو ہمیں نظر آتے ہیں، جو ہم اپنی آنکھوں سے آسمان کے اوپر دیکھتے ہیں، یہ سب کے سب کس میں شامل ہے نا؟ ہم نے قرآن سے اس بات کو دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آسمان دنیا کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ستاروں سے جو ہے وہ مزین کیا، ڈیکوریٹ کیا۔ تو آسمان دنیا جو لوسٹ اسکائی ہے، جو فرسٹ اسکائی ہے، اس سب کے اندر یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور امیزنگ اس میں چیز یہ کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ جو نیرسٹ اسٹار ہے، جو ستارہ ہے جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں آسمان کے اوپر، جو نیرسٹ ون ہے سن کے بعد، وہ پروگزیما سینچوری کے نام سے ہے، اور وہ ہماری دنیا سے کتنا دور ہے؟ وہ 4.4 لائٹ ایئرز اوے ہے۔ یعنی اگر لائٹ کی سپیڈ سے ہم ٹریول کرنا شروع کریں تو ہم 4.24 لائٹ ایئرز میں وہاں پہنچیں گے۔ کلومیٹرز میں یہ 40 ٹریلین کلومیٹرز ہے۔ اچھا، اسی لیے ایک اور میں آپ کو انٹرسٹنگ بات شیئر کرتی ہوں کہ جب میں اسرا اور معراج کو اسٹڈی کر رہی تھی، تو مجھے ایک بہت امیزنگ چیز یہ فیل ہوئی کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک یعنی اس دنیا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر رہے تھے، تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے ٹریول کیا براق پہ، جو کہ اراؤنڈ دا اسپیڈ آف لائٹ جو ہے وہ ٹریول کر رہا تھا۔ لیکن ونس پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑتے ہیں اور آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو ہے وہ براق پہ ٹریول نہیں کرتے، پھر جبریل علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹریول کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر لائٹ کی سپیڈ سے بھی ٹریول کرے تو ایون جو سب سے کلوزسٹ سٹار ہے اس تک پہنچنے میں بھی انسان کو 4.24 لائٹ ایئرز لگیں گے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی جو کائنات ہے، اللہ کی جو یعنی کریشن ہے، وہ کتنی زیادہ یعنی وسیع ہے۔ اور یعنی ہم ان آسمانوں سے، ہمارے اور آسمانوں کے درمیان جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ فاصلہ ہے۔ ایک انٹرسٹنگ چیز اور آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ آتا ہے کہ جو فاسٹسٹ اسپیس کرافٹ ایور بلڈ، پارکر سولر پروب، it would take thousands of years to reach the nearest star with the current technology۔ اور یہ جو اتنے یعنی فاصلے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام فاصلے جو ہیں یہ ختم ہو سکتے ہیں۔ یہ جو اتنے ڈسٹینسز ہیں یہ ختم ہو سکتے ہیں، اور ہم اپنے رب سے جو ہے وہ قریب ہو سکتے ہیں۔ کیسے قریب ہو سکتے ہیں؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس حالت میں ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، لہٰذا اس میں کثرت سے دعا کرو۔ تو ایک سجدہ جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ یہ تمام ڈسٹینسز کو ختم کر سکتا ہے، اور مجھے اور آپ کو اپنے رب کے کا قرب عطا کر سکتا ہے، اس سے جو ہے وہ قریب کر سکتا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں کس چیز کو ریکمینڈ کرا کہ میں اور آپ جو ہے وہ دعا کیا کریں؟ اور حدیث میں آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں کیا کہا کرتے تھے؟ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکا وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ اے اللہ میرے سارے گناہ بخش دے، چھوٹے بھی اور بڑے بھی، پہلے بھی اور پچھلے بھی، کھلے بھی اور چھپے بھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسرا اور معراج پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سدرۃ المنتہا جو ہیں اس سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں
یہ جو سجدے کے حوالے سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ جو ہے وہ ڈسٹینسز کو جو ہے وہ انسان کے ختم کر دیتا ہے اور اللہ کا قرب عطا کرتا ہے. اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خود جو ہے سجدے کے اندر جو ہیں وہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام طرح کے جو گناہ ہیں وہ معاف کر دیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں دیکھ رہی تھی اور اس میں اتنی خوبصورت بات میں نے یہ دیکھی کہ جب قیامت کا روز ہوگا اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس روز جو ہے وہ شفاعت کریں گے، اللہ کے حضور سفارش کریں گے کہ لوگوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، درگزر کر دیں، ان کو دوزخ میں نہ پھینکیں. تو اس حوالے سے ایک میں نے خوبصورت چیز یہ دیکھی کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اللہ کے عرش کے نیچے جو ہے وہ سجدہ کریں گے، اللہ کی حمد بیان کریں گے، اور پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ اجازت دیں گے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انسانوں کی جو ہے وہ شفاعت کریں، ان کو جو ہے وہ دوزخ سے جو ہے وہ نکال لے جائیں. ہم جو ہے وہ بہت ہی آج کل بلیسڈ ڈیز سے گزر رہے ہیں، ذی الحجہ کے دنوں سے گزر رہے ہیں، اور ان دنوں میں کثرت کے ساتھ جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے، اللہ کا ذکر بیان کیا کرتے تھے. اس حوالے سے خوبصورت حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو، یعنی تسبیح سبحان اللہ، تحلیل لا الہ الا اللہ اور تحمید الحمدللہ کے الفاظ کہتے ہو، وہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں. ان کی ایسی بھنبھناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ. وہ اپنے کہنے والے کا اللہ کے دربار میں ذکر کرتے ہیں. سبحان اللہ، یہ خوبصورت حدیث ہے. پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ کے دربار میں تمہارا ذکر ہوتا رہے؟ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان ہائٹس تک پہنچے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ کے عرش کو جو ہے وہ وٹنس کیا، لیکن میں اور آپ اس دنیا کے اندر اللہ کا اگر ذکر کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تو میرے اور آپ کا یہ جو ذکر ہے یہ اللہ کے جو عرش ہے اس کے ارد گرد جو ہے وہ یعنی چکر لگاتا ہے اور ہمارا وہاں ذکر کرتا ہے. تو اللہ کرے کہ میں اور آپ جو ہے وہ اللہ کی کثرت سے جو ہے وہ اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، اس کی تسبیح بیان کرنے والے ہوں، اور اسپیشلی ان بلیسڈ ڈیز میں جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ اٹھانے والے ہوں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے جناب میں پیش ہوئے، اپنے رب سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ریچ دا پیک آف معراج. پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے کہ اس موقع پر پیارے نبی ایک چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر جو ہے وہ 50 نمازیں جو ہیں اس کا جو ہے وہ حکم ملا، 50 نمازیں پڑھنے کا ایک دن میں. اس حوالے سے حدیث میں الفاظ آتے ہیں فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيَّ مَا أَوْحَى وَفَرَضَ عَلَيَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ 50 صلاۃ. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے جو وحی کرنا تھا وہ وحی کی، منجملہ اس کے یہ بھی وحی کی کہ تمہاری امت پر 50 نمازیں ہر روز و شب میں فرض ہیں. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں کہ فرجعت فمررت علی موسیٰ، پھر جو ہے میں واپس ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا. فقالا، تو انہوں نے پوچھا، تو انہوں نے کہا بما امرت، پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کو جو ہے وہ کس چیز کا آپ کو جو ہے وہ حکم ہوا ہے؟ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ میں نے کہا روزانہ 50 وقت کی نمازوں کا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لیکن آپ کی امت میں اتنی طاقت نہیں، اس سے پہلے میرا برتاؤ لوگوں سے پڑ چکا ہے اور بنی اسرائیل کا مجھے تلخ تجربہ ہے، اس لیے آپ اپنے رب کے حضور میں دوبارہ جائیے اور اپنی امت پر تخفیف کے لیے عرض کیجیے.
پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر الفاظ آتے ہیں کہ ایک حدیث میں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ ریکمینڈ کیا، ان کو ایڈوائز کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جبرائیل علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے، گویا وہ اس بارے میں ان سے مشورہ مانگ رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اشارے سے کہا کہ ہاں، اگر آپ چاہیں تو اللہ رب العالمین کے پاس جو ہے وہ دوبارہ جا سکتے ہیں، دوبارہ یہ جو ہے وہ ریکویسٹ لے کر جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف جا سکتے ہیں۔ پھر آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، چنانچہ میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں دوبارہ حاضر ہوا اور تخفیف کے لیے عرض کی تو 10 وقت کی نمازیں کم کر دی گئیں۔ پھر میں جب واپسی میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پھر وہی سوال کیا۔ میں دوبارہ بارگاہ رب تعالیٰ میں حاضر ہوا اور اس مرتبہ بھی 10 وقت کی نمازیں کم ہوئیں۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا اور تو انہوں نے وہی مطالبہ کیا۔ میں نے اس مرتبہ بھی بارگاہ رب تعالیٰ میں حاضر ہو کر 10 وقت کی نمازیں کم کرائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے پھر گزرا اور اس مرتبہ بھی انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ پھر بارگاہ الہی میں حاضر ہوا تو مجھے 10 وقت کی نمازوں کا حکم ہوا۔ میں واپس ہونے لگا تو آپ نے پھر وہی کہا۔ اب بارگاہ الہی میں حاضر ہوا تو روزانہ صرف 5 وقت کی نمازوں کا حکم باقی رہا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر الفاظ آتے ہیں حدیث میں کہ 5 نمازوں پر بھی انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا۔ کس نے روکا؟ موسیٰ علیہ السلام نے، اور کہا، اے محمد، یا محمد، میں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کا تجربہ اس سے کم پر کیا ہے، وہ ناتواں ثابت ہوئے اور انہوں نے چھوڑ دیا۔ آپ کی امت تو جسم، دل، بدن، نظر اور کان ہر اعتبار سے کمزور ہے۔ آپ واپس جائیے اور اللہ رب العزت اس میں بھی کمی کر دے گا۔ ہر مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوتے تھے تاکہ ان سے مشورہ لیں، اور جبرائیل علیہ السلام اسے ناپسند نہیں کرتے تھے۔ پھر آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب موسیٰ علیہ السلام نے پھر انسسٹ کیا ان سے، جب 5 نمازیں رہ گئیں، اور پھر انسسٹ کیا کہ آپ دوبارہ جائیے اللہ رب العالمین کے دربار میں اور مزید ریکویسٹ کیجئے کہ نمازوں میں مزید جو ہے وہ کمی کی جائے، تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آتے ہیں، بہت ہی خوبصورت الفاظ آتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، سألت ربی حتی استحییت ولکنی ارضی واسلم، کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا رب تعالیٰ سے میں بہت سوال کر چکا اور اب مجھے شرم آتی ہے، اب میں بس اسی پر راضی ہوں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جب میں وہاں سے گزرنے لگا تو ندا آئی، میں نے اپنا فریضہ جاری کر دیا اور اپنے بندوں پر تخفیف کر چکا۔ ایک اور روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر فرمایا کہ وہ قول میرے یہاں بدلا نہیں جاتا جیسا کہ میں نے تم پر الکتاب میں فرض کیا ہے، اور فرمایا کہ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ بس یہ الکتاب میں 50 نمازیں ہیں لیکن تم پر فرض 5 ہی ہیں۔ بہت ہی خوبصورت یہ نریشنز ہیں اسراء اور معراج کے حوالے سے، موسیٰ علیہ السلام اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے سفر پہ، جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کر کے جب نیچے اترتے ہیں تو ان کے درمیان کس طرح کی گفتگو ہوئی، کیا ایکسچینج ہوا۔ بڑا خوبصورت یہ حدیث میں واقعات آتے ہیں۔ اس میں ہم کچھ چیزیں دیکھتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات کی تھی، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، تو وہ کس آسمان پہ ہوئی تھی؟ وہ 6 آسمان پر ہوئی تھی، اور 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اتر رہے ہیں تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پہلے 7ویں آسمان سے گزرے ہوں گے، اور ابراہیم علیہ السلام سے وہاں جو ہے وہ ان کو پاس کیا ہوگا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ اس موقع پر کچھ نہیں کہا۔ اسکالرز اس حوالے سے یہ بات کہتے ہیں کہ اس کا ریزن یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو مرتبہ تھا وہ زیادہ بلند تھا موسیٰ علیہ السلام سے،
اور پھر یہ ابراہیم علیہ السلام کا نیچر بھی نہیں تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کا کوئی حکم ان کو ملے اور پھر وہ اس کے اوپر جو ہے وہ یعنی مزید کوئی سوالات کریں، اس میں کمی کے حوالے سے کوئی گفتگو کریں، ہے نا۔ ہم بلکہ قرآن کے اندر دیکھتے ہیں کتنا خوبصورت جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو ڈسکرائب کرتے ہیں، کتنے خوبصورت الفاظ میں، کتنے خوبصورت انداز میں اللہ رب العالمین ان کو ڈسکرائب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ان سے کہا گیا، جب اللہ رب العالمین نے ان سے کہا اسلم، فرما بردار ہو جا، تو انہوں نے کیا کہا؟ کیا الفاظ آتے ہیں سورہ بقرہ میں؟ قالا اسلمت لرب العالمین، وداؤٹ یعنی اینی ہیزیٹیشن، وداؤٹ اینی پاز، مزید کوئی سوالات کیے بغیر، ہے نا۔ جیسے آسمان و زمین نے جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے احکامات کے سامنے جو ہے وہ سرنڈر کر رکھا ہے، ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی فری ول سے، اپنی چوائس سے اللہ رب العالمین کے سامنے جو ہے وہ سر جھکا دیا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا مزاج نہیں تھا کہ وہ اللہ رب العالمین سے کسی چیز کے بارے میں آرگیو کریں، اللہ رب العالمین سے جو ہے وہ کسی چیز کے بارے میں جو ہے وہ سوالات کریں۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کی شخصیات میں بھی ہمیں ایک یعنی ڈفرنس نظر آتا ہے کہ مختلف ان کی پرسنالٹیز تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کلیم اللہ ہے، اللہ رب العالمین سے بات کرنے کا ان کو آنر جو ہے وہ حاصل ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا؟ ربی ارینی انظر الیک، کہ اے میرے رب مجھے اپنا دیدار کرا دے تاکہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ تو اللہ رب العالمین نے آلریڈی ان کو ایک بلیسنگ دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن وہ ان بلیسنگز کے اندر جو ہے وہ مزید اضافہ چاہتے تھے۔ اور پھر ہم جانتے ہیں کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ پہاڑ کے اوپر جو اللہ رب العالمین نے تجلی کی تھی وہ اس کو بھی برداشت نہیں کر پائے تھے، اور وہ بے ہوش ہو کے جو ہیں وہ گر پڑے تھے۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے پہلے بھی ایک حدیث یہ بھی دیکھ چکے ہیں جو ان کی پرسنالٹی کو بھی تھوڑا سا ڈیفائن کرتی ہے، ایکسپلین کرتی ہے، کہ جب اینجل آف ڈیتھ جو ہے وہ ملک الموت جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی روح نکالنے آیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک گھونسا مارا تھا اور اس کی آنکھ جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ نیلی ہو گئی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام ایک بہت ہی اسٹرانگ مین تھے، اور ہمیں مختلف انبیاء کے درجات میں بھی فرق ہے، اور پھر یہ کہ ان کی پرسنالٹیز میں بھی جو ہے وہ ہمیں ایک ڈفرنس نظر آتا ہے۔ پھر ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کے پاس جو ہے وہ بڑی امتوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا جو ہے وہ ایکسپیرینس نہیں تھا۔ اس کے برعکس موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے تک جو ہیں وہ سب سے ایکسپیرینس تھے بڑی امتوں کو ڈیل کرنے کے حوالے سے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسراء اور معراج پر جب گئے ہیں تو یہ مکن فیز ہے، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک جو ہے وہ 11 یا 12 سال جو ہیں وہ یعنی لوگوں کو دعوت دیتے رہے ہیں۔ اس کے برعکس جو موسیٰ علیہ السلام تھے ان کا ایکسپیرینس کہیں زیادہ تھا بنی اسرائیل کے ساتھ، اسکالرز کہتے ہیں کہ اراؤنڈ 80 to 90 ایئرس کا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈوائز کر رہے ہیں تو وہ ایکسپیرینس سے اپنے جو ہیں وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں، اور یہ ایکسپیرینس کی جو ہے وہ اہمیت ہے، یہ اس کی ویلیو ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات علم جو ہے، نالج جو ہے، وہ انسان کے لیے کافی نہیں ہوتا، انسان کو جو ہے وہ ایکسپیرینس بھی چاہیے ہوتا ہے صحیح ڈیسیشن لینے کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا کیونکہ ایکسپیرینس زیادہ تھا امت کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، دعوت کے ساتھ، تو انہوں نے اس ایکسپیرینس کو اپنے تک محدود نہیں رکھا، ہے نا۔ خیر خواہی کا جذبہ بھی نظر آتا ہے کہ وہ ایسے خیر خواہ تھے کہ اپنا یہ ایکسپیرینس جو ہے وہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا۔ اچھا، پھر ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ نہیں کہا کہ واپسی کے سفر پہ کہ انہوں نے خود سے بتایا ہو کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ مجھ پر 50 نمازیں جو ہیں وہ فرض کی ہیں، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کو کس چیز کا حکم ملا ہے، کیا چیز فرض کی گئی ہے نا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کا مطلب ہے کہ جانتے تھے کہ اب اللہ رب العالمین نے جو بلایا ہے اپنے پاس، اتنا بڑا شرف عطا کیا ہے،
تو اللہ رب العالمین اس موقع پر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حکم بھی دیں گے. اور وہ ایسا کیوں جانتے تھے, انہوں نے ایسا کیوں گمان کیا؟ کیونکہ یعنی اس زمین پر وہ اس کو ایک قدرے چھوٹے لیول پر ایکسپیرینس کر چکے تھے. آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت دی گئی تھی, ہے نا, تو اس موقع پر جب اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا سب سے پہلے, تو کیا ہوا تھا اس موقع کے اوپر؟ ہے نا, سورہ طٰہٰ کی آیات آتی ہیں, بڑی خوبصورت آیات ہیں, کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ, اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے, سن جو کچھ وحی کیا جاتا ہے. یہ کس سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام سے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, میں ہی اللہ ہوں, میرے سوا کوئی خدا نہیں, بس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر. تو اللہ رب العالمین نے جب کلام کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے اس زمین کے اوپر, تو ان کو نماز کا حکم جو ہے وہ ملا تھا. اور پھر ہم لیٹر آن دیکھتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین لیٹر آن پھر موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ بلاتے ہیں, جب طور سینا میں اپنی قوم کو لے کر وہ پہنچتے ہیں فرعون کی سے نجات حاصل کر کر, اور پھر اللہ تعالیٰ جب بلاتے ہیں یعنی طور سینا کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کو, تو اس موقع پر بھی ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی جب اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوتی ہے, تو وہاں پر اللہ رب العالمین ان کو 10 کمانڈمنٹس دیتے ہیں, ان کو تورات دیتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پہلے سے ان کی انٹیلیجنس بھی نظر آتی ہے ہمیں, کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جانتے تھے کہ اس موقع پر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ کوئی حکم ملے گا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے میرے اور آپ کے حق میں کتنی خیر خواہی کی, کہ وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کو ایڈوائز کرتے ہیں, انسسٹ کرتے ہیں کہ آپ جائیے اللہ اپنے رب کے پاس, اور نمازوں میں جو ہے وہ مزید جو ہے وہ کمی کی جو ہے وہ درخواست کریں. ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے جب ان سے پہلے ملاقات ہوتی ہے اللہ رب العالمین سے ملاقات پر جانے سے پہلے, تو موسیٰ علیہ السلام جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں, تو جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگتے ہیں, تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے تھے. اور کیوں روئے تھے؟ کہ میری امت جو ہے یعنی وہ کم ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مقابلے میں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یعنی ایک کمپیشنیٹ قسم کا کمپٹیشن تھا, یہ نہیں تھا, حسد نہیں تھی, بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ایگرلی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈوائز کرتے ہیں. انبیاء کا ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا, ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبات ہونا, ایک دوسرے کی مدد کرنا, ہمیں جو ہے وہ اس واقعے سے جو ہے ہمیں نظر آتا ہے. اور اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کو یقیناً یعنی اللہ رب العالمین ان کو بلیس کرے کہ انہوں نے میرے اور آپ کے لیے جو ہے وہ کتنی بڑی خیر خواہی کی. مجھے اور آپ کو اگر آج 50 نمازیں جو ہیں وہ پڑھنے کا کہا جاتا, تو میرے اور آپ کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وی اسٹرگل سم ٹائمز کہ ہم 5 نمازیں بھی پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جو ہے وہ کتنی بڑی جو ہے وہ آسانی جو ہے اس میں اپنا جو ہے وہ رول پلے کیا. اللہ رب العالمین ان کے اوپر اپنی رحمتیں اور برکتیں جو ہیں وہ نازل فرمائے. پھر ہم نے جو حدیث دیکھی اسراء اور معراج کے حوالے سے, اس میں ہم نے ایک اور بہت خوبصورت چیز دیکھی. اور وہ کیا دیکھی کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب موسیٰ علیہ السلام ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ جائیں اپنے رب کے پاس اور نماز میں کمی کی درخواست کریں, تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے حالانکہ یعنی ایڈوائز کون کر رہا ہے؟ کوئی عام شخص نہیں ایڈوائز کر رہا, موسیٰ علیہ السلام ایڈوائز کر رہے ہیں. لیکن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیکنڈ اوپینین لیتے ہیں. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بہترین یعنی اللہ کے فرشتے ہیں, جو فرشتوں کے سردار ہیں, پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان سے بھی جو ہے وہ مشورہ طلب کرتے ہیں, ان کی طرف بھی رہنمائی کے لیے دیکھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا رہنمائی پرووائڈ کرتے ہیں. اور جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ دونوں کی ایڈوائس یہی ہے, یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بھی اور جبریل علیہ السلام کی بھی, تو وہ پھر جو نوبل پروفٹ تھے موسیٰ علیہ السلام, جو ان سے سینئر تھے,
وہ ان کی ایڈوائس لیتے ہیں، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ یعنی کئی دفعہ جو ہے وہ اپنے رب کے حضور پیش ہوتے ہیں کہ نمازوں میں جو ہے وہ تخفیف جو ہے وہ کی جائے۔ اچھا، اس حوالے سے روایات میں تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینس ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ 50 نمازیں کی گئیں، اور جب ہر دفعہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تو 5 نمازیں جو ہیں وہ کم کی جاتی تھی، اور بعض روایات میں ہے کہ ہر دفعہ جانے کے اوپر جو ہے وہ 10 نمازیں جو ہیں وہ کم کی گئیں۔ تو اگر ہم 10 نمازیں بھی دیکھیں اور اس چیز کو ہم لیں کہ پیارے نبی کریم سے ہم جب جاتے تھے تو ایوری ٹائم 10 جو ہے وہ نمازیں جو ہیں وہ کم کی جاتی تھی، تو ایٹ لیسٹ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ، اس کا مطلب ہے کہ 5 دفعہ جو ہیں وہ دوبارہ گئے اللہ رب العالمین کے پاس جو ہے وہ نمازوں میں تخفیف کے لیے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مزید کمی کے لیے جائیں، تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ نہیں، اب مجھے اپنے رب سے جو ہے وہ حیا آتی ہے، اب جو ہے وہ مزید جو ہے وہ میں کمی کے لیے درخواست جو ہے وہ نہیں کر سکتا ہوں۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس موقع کے اوپر جو ہے وہ ایک ندا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی اور موسیٰ علیہ السلام نے سنی، اور یہ دونوں یعنی یہ ندا، اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ یہ ندا کس کی طرف سے تھی؟ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تھی۔ یہ اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ کلام کیا تھا، اور ان کو یعنی یہ کہا تھا کہ اب مزید جو ہے وہ یعنی تخفیف نہیں ہوگی، جو اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے، جو اب ڈیسائیڈ ہو گیا ہے، اب 5 ہی نمازیں جو ہیں وہ فرض کی جائیں گی۔ تو یہ دونوں جو پروفٹس جنہوں نے آواز سنی، ندا سنی، یہ دونوں وہ تھے جن سے اللہ رب العالمین جو ہے وہ کلام کر چکا تھا۔ اور ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اللہ تعالیٰ نے الہام کر دیا تھا کہ کس وقت جو ہے وہ مزید جو ہے وہ نمازوں کے حوالے سے تخفیف کرنے کی جو درخواست ہے، وہ اب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہے وہ نہیں کی جائے۔ اس واقعے سے سب سے پہلے تو مجھے اور آپ کو جو ہے وہ نماز کتنی اہم چیز ہے، کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے ملاقات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ایک یعنی حکم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہ نماز کا تھا، ہے نا۔ نماز ہم جانتے ہیں کہ دین کا ستون ہے، اور باقی یعنی جو ستون ہے، جو زکوٰۃ ہے، جو حج ہے، جو روزے ہیں، وہ سب کے سب جو ہیں وہ ان سب کے احکامات اس دنیا میں جو ہے وہ نازل کیے گئے، لیکن نماز اتنا امپورٹنٹ حکم ہے کہ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ آسمانوں پر بلایا، اور جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تو اس موقع پر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اس چیز کا جو ہے وہ یعنی حکم دیا گیا۔ اور نماز پر ہمیں اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر نبی جو ہے ان کی جو امت تھی اس میں نماز جو ہے وہ فرض کی گئی تھی، جیسے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ میں دیکھے، ہم نے قرآن کی جو ہے وہ آیت میں دیکھی۔ اچھا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بلایا، اور نماز جو ہے وہ ہم پر فرض کی گئی، اور پھر یہ نماز میرے اور آپ کے لیے کیا کرتی ہے کہ یہ مجھے اور آپ کو اللہ کے دربار میں لے جا کے کھڑا کر دیتی ہے نا، اللہ کی پریزنس میں لے جا کر جو ہے وہ کھڑا کر دیتی ہے۔ اس حوالے سے ایک بہت خوبصورت حدیث ہے۔ حدیث میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام، جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے وہ خالہ زاد بھائی تھے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پہ جن سے ملے، ان کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم دیا کہ وہ خود ان پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل کرنے کا حکم دیں۔ پھر حدیث میں آگے جا کے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا ہے اور تم کو رزق دیا ہے، بس تم اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور میں تم کو نماز کا حکم دیتا ہوں، بس بے شک اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ بندے کے چہرے کی خاطر اس وقت تک متوجہ کیے رکھتے ہیں جب تک وہ ادھر ادھر متوجہ نہ ہوا کرے۔ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے۔ آپ کا نماز میں جو ہے وہ کبھی فوکس جو ہے وہ آپ لوز کر رہی ہوں، دنیا کے خیالات آ رہے ہوں، کوئی فکر آپ کے ذہن میں آ رہی ہو، تو آپ اس حدیث کو جو ہے وہ اپنے ذہن میں لے آئیں کہ میں اپنے رب سے ملاقات کے لیے کھڑی ہوں۔ جیسے مجھے برا لگے، میں کوئی مجھ سے ملاقات کے لیے آئے یا میں کسی سے ملاقات کے لیے جاؤں، اور پھر میں کوئی اور باتیں سوچنے لگوں، میری اٹینشن کہیں اور چلی جائے، تو جیسے
کہ جو ہے وہ سامنے والے شخص کو برا لگے یا میرے ساتھ کوئی ایسا کرے تو مجھے برا لگے، تو میں تو پھر بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار میں کھڑی ہوں اور وہ میری طرف اس وقت متوجہ ہے نا، بادشاہوں کا بادشاہ میری طرف متوجہ ہے، تو پھر مجھے بھی اپنی توجہ جو ہے وہ اس وقت اپنے رب کی طرف جو ہے وہ رکھنی چاہیے۔ تو نماز جو ہے وہ اس کا تحفہ دیا گیا، وہ فرض کی گئی، جو مجھے اور آپ کو اپنے رب سے جو ہے وہ ملاقات کرواتی ہے، دن میں 1 دفعہ نہیں، دن میں 5 دفعہ۔ اچھا، ایک اور چیز ہم اس میں سے یہ دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں انیشلی جو ہیں وہ فرض کی گئیں، اور پھر وہ آہستہ آہستہ کم کر کے جو ہے وہ 5 کی گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حالانکہ امت کے اوپر جو ہے وہ 5 نمازیں فرض کی گئیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کے اندر جو ہے وہ خود جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 50 رکعت نماز جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ کس طریقے سے؟ کہ اگر آپ فرض جو رکعتیں ہیں ان کو کاؤنٹ کریں تو یہ 17 فرد رکعت ہو جاتی ہیں، اور پھر 12 رکعتیں جو ہیں وہ سنن اور راتبہ ہیں۔ پھر 2 رکعت نماز پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد سے پہلے پڑھا کرتے تھے، اور 8 رکعت نماز پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ پھر 3 رات کی وتر اور 8 رکعت نماز پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صلاۃ الضحیٰ کی جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ تو اگر آپ ان تمام نمازوں کو ایڈ آن کریں تو یہ آن ڈاٹ 50 رکعت جو ہے وہ بنتی ہیں۔ تو آلتھو کہ یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر واجب نہیں تھا، لیکن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ریگولر روٹین میں جو ہیں یہ 50 نمازیں جو ہیں وہ پڑھا کرتے تھے۔ اس کے اندر تحیت المسجد یا استخارے کے لیے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ نماز پڑھنا یا کسی اور اسپیشل اوکیزن پہ نماز پڑھنا جو ہے وہ شامل نہیں ہے۔ تو اس سے مجھے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے وہ امت کے لیے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی چاہیے، اس کے لیے بار بار اپنے رب کے حضور گئے، درخواست کی، لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز کے اندر جو ہے وہ راحت پاتے تھے۔ جیسے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بڑی خوبصورت یعنی بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دے کر فرماتے تھے، یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، اے بلال ہمیں نماز کے ذریعے سے آرام بہم پہنچاؤ۔ اور ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَ قُرَّةَ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اور نماز جو ہے وہ میری آنکھوں کی جو ہے وہ ٹھنڈک بنا دی گئی ہے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو انجوائے کیا کرتے تھے، اپنے رب سے اس ملاقات کو، اپنے رب سے کے ساتھ گفتگو کو۔ اچھا، ہم اس میں ایک چیز یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ امت کو 5 نمازیں ہی یعنی اس پر فرض کرنی تھی، تو پھر انیشلی جو ہے وہ 50 نمازیں جو ہیں اس کا حکم کیوں دیا گیا، اور اس کو آہستہ آہستہ کر کے گریجولی جو ہے وہ 50 سے 45 یا 40 اور پھر یعنی 30 پھر اس طرح کم کر کے اس کو 5 پہ کیوں لے کر آیا گیا؟ تو اسکالرز اس حوالے سے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا رحم، اللہ رب العالمین کی جو عظمت ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے کہ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے حق میں بڑا رحیم و کریم ہے، وہ ہماری زندگیاں مشکل نہیں کرنا چاہتا ہے، وہ ہمارے لیے آسانیاں کرنا چاہتا ہے، اور یہ بھی دکھانے کے لیے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے کہ جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے سامنے کسی چیز کی درخواست کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کی درخواست کو سنتا ہے، ہی لسنس۔ اس میں ایک اور حکمت جو ہے وہ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ بھی نظر آتی ہے کہ نماز یعنی اللہ رب العالمین نے، ہمیں قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے، قرآن کی آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو کس لیے پیدا کیا، جن اور انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے جو ہے وہ پیدا کیا۔ تو اگر 50 نمازیں فرض کی جاتی تو لٹرلی پھر کیا ہوتا کہ ہم سارا دن ہی یعنی جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے تھے ہم ایسا ہی کرتے۔ تو لیکن اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ اس میں تخفیف کی، کیونکہ اللہ رب العالمین نہیں چاہتے کہ میں اور آپ جو ہے وہ مشکل میں پڑیں، میں اور آپ، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم میں سے ایچ ون آف اس جو ہے وہ جنت میں داخل ہو، اللہ کی رحمت میں، ابدی رحمتوں میں جو ہے وہ داخل ہو۔ اور
उस सब के बावजूद क्या है कि बाज़ औक़ात ये 5 वक्त की नमाज जो है वो हमारे लिए भारी हो जाती है ना। बहुत सारे लोग जो हैं वो दिन के अंदर 20-25 मिनट भी जो है वो, यानी पूरे दिन में 24 घंटे में से जो है वो उनके लिए निकालना मुश्किल होता है कि ये 5 वक्त की नमाज जो है फराइज ही जो है वो उसको अदा कर लें। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक दे, और अल्लाह ताला मेरे और आपके दिलों को नरम करे कि ये जो नमाजें हैं मेरी और आपकी भी आंखों की ठंडक बन जाएं। इसमें हम लिटरली अपने रब के साथ ऐसा महसूस करें कि कुर्ब का जो है वो हमारा मामला हो, कि अपने रब को करीब महसूस करें और अपने रब के साथ जो है वो गुफ्तगू करने वाला मामला मेरा और आपका हो। अच्छा, अल्लाह रब्बुल आलमीन से जब प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मुलाकात होती है और ये 50 नमाजों से 5 नमाजें जो हैं वो फ़र्ज की जाती हैं, तो उसके बाद जब यानी जिस मकसद के लिए, प्राइमरी पर्पस के लिए प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिसके लिए बुलाया गया था, अल्लाह से मुलाकात हुई नमाज के लिए, जब ये वाला मामला तय हो गया, तो फिर उसके बाद जो है वो यानी प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उन्होंने दीगर चीज़ें जो हैं उनका मुशाहिदा किया, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और दोज़ख का जो है वो मुशाहिदा करवाया। इस हवाले से प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही बुखारी में हदीस में आता है कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुम्मा उदखिलतुल जन्नता फ़इज़ा फ़ीहा फ़बायिलुल लुअलु व इज़ा तुराबुहा अलमिस्क। इसके बाद मुझे जन्नत में ले जाया गया, मैंने देखा कि उसमें मोतियों के हार हैं और उसकी मिट्टी मुश्क की है। एक और हदीस में अल्फाज आते हैं कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि मैं जन्नत में चल रहा था कि मैं एक नहर पर पहुंचा, उसके दोनों किनारों पर हौलदार मोतियों के गुंबद बने हुए थे, यानी टेंट्स बने हुए थे हॉलोड आउट पर्ल से। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने पूछा जिब्रील ये क्या है, मा हाजा या जिब्रील। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस पे कहा कि उन्होंने कहा ये कौसर है, हादल कौसर अल्लजी आता का रब्बुक, जो आपके रब ने आपको दिया है। मैंने देखा कि उसकी खुशबू या मिट्टी तेज मुश्क जैसी थी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत का भी मुशाहिदा करवाया, और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां की जो खुशबू है उसको भी जो है वो महसूस किया। अच्छा, इस हवाले से स्कॉलर्स एक चीज एक एक अकीदे का क्वेश्चन रखते हैं कि जब हम ये जानते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम के बाद से आज तक कोई इंसान जो है वो जन्नत के अंदर जो है वो दाखिल नहीं हुआ, और हमें हदीस से भी पता चलता है कि एक रेफरेंस हमें मिलता है कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसमें इंडिकेट किया कि सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने वाला जो है वो मैं हूँगा, तो फिर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौके पर जो है वो कैसे हुआ कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैंने जन्नत में दाखिल हुआ और मैंने ये देखा और मैंने जो है वहाँ की खुशबू जो है वो महसूस की। अच्छा, इस हवाले से शहीदों के हवाले से यानी एक हम बात देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि शहीद जो है वो जन्नत के अंदर रह नहीं रहे हैं, उनका वहाँ कयाम नहीं है, बल्कि उनका कयाम कहाँ है, अल्लाह के अर्श के नीचे जो शैंडिलियर्स हैं वो उसके अंदर रहते हैं। और यानी वो उनकी जो रूहें हैं वो सब्ज परिंदों के अंदर होती हैं, और वो जन्नत जो है उसमें वो उड़ के जाते हैं और वहां के मेवे जो है वो वहां से खाते हैं। तो दे डोंट रिजाइड ओवर देयर, वो वहां रहते नहीं है। अच्छा, स्कॉलर्स इस हवाले से फिर इस बात को जो है वो उसकी तौजी बयान करते हैं, वो कहते हैं कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जो है वो सबसे पहले हैं। इस मेराज की रिवायत से भी जो हमें क्लियर होता है कि आदम अलैहिस्सलाम के बाद सबसे पहले दाखिल होने वाले प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं, पहले मेराज के मौके पर, और फिर जब क़यामत का दिन कायम होगा और उसके बाद लोग जन्नत में दाखिल होंगे तो उस मौके पर भी। और दूसरी बात जो स्कॉलर्स जो हैं वो कहते हैं, वो ये कहते हैं कि इसकी एक इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकती है कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तमाम जन्नत और दोज़ख का जो है वो मुशाहिदा कर रहे थे। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बाकायदा उसमें एंटर नहीं हुए थे, और बहरहाल जो असल हकीकत है वो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही जानते हैं। अच्छा, मेराज की हदीस के हवाले से एक और हमें एक बड़ी खूबसूरत हदीस मिलती है जिसमें प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ऐसे लोगों के पास से गुजरा जिनकी खेती एक ही दिन में उगती और काटी जाती,
پھر دوبارہ اگتی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے اجر 700 گنا 700 ٹائمز بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو کچھ بھی وہ خرچ کرتے ہیں اللہ اس کا بدل دیتا ہے۔ تو بڑی یہ خوبصورت حدیث ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے حوالے سے اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے حوالے سے۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ کس چیز سے کیا دکھایا گیا تھا کہ ایک ایسی کھیتی ہے کچھ لوگوں کے پاس جو کہ ایک ہی دن میں اگتی ہے اور وہ کاٹ لی جاتی ہے اور پھر دوبارہ انسٹنٹینسلی وہ فوراً دوبارہ اگ جاتی ہے۔ دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس سے جو ہے وہ کیا پتا چلتا ہے مجھے اور آپ کو کہ نیکیوں کا بدلہ جو ہے وہ فوری ملتا ہے اور کثرت کے ساتھ ملتا ہے۔ ہم جتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ کٹنے کے بعد کیا ہوا، دوبارہ اگنا شروع ہو گئی۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایسی انویسٹمنٹ ہے جس کا اجر جو ہے وہ ضائع نہیں ہونے والا۔ سب سے زیادہ وائز جو ہے وہ حکمت پر مبنی، یعنی اگر کوئی شخص بہت عقل مند ہوگا تو وہ واقعی ایسے فائدے کی جگہ پر جو ہے وہ انویسٹ کرے گا جہاں انسان کو ریٹرن کتنا مل رہا ہے، منیمم 700 ٹائمز۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے راستے میں جو لوگ جانے لگاتے ہیں اور جو مال خرچ کرتے ہیں ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ نے تشبیہ کے ساتھ دکھایا کس طرح سے وہ جائے وہ ان کو اجر ملے گا اس کا۔ اچھا، پھر ہمیں ایک اور بہت خوبصورت حدیث جو ہے وہ ملتی ہے، اور اب جو میں آپ کے سامنے واقعات رکھوں گی تو اس میں کون سی چیز کس آرڈر کے ساتھ ہوئی یہ ہمیں احادیث میں اس حوالے سے نہیں پتہ چلتا کہ کون سا ایونٹ پہلے ہوا اور کون سا بعد میں۔ تو ایک واقعہ جو ہے معراج کے حوالے سے بڑا خوبصورت واقعہ جو ہے وہ یہ آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے معراج ہوئی مجھے دوران سفر ایک جگہ سے بڑی بہترین خوشبو آئی، رائحۃ طیبہ، پاکیزہ خوشبو۔ میں نے پوچھا فقلتو یا جبریل، میں نے پوچھا جبریل ما حاضر الرائحۃ طیبہ، یہ کیسی خوبصورت خوشبو ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے اس پہ بتایا کہ یہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی خادمہ اور اس کی اولاد کی خوشبو ہے۔ میں نے پوچھا کہ اس کا قصہ تو بتائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک دن یہ خادمہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی، اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی، اس نے بسم اللہ کہہ کر اسے اٹھا لیا۔ فرعون کی بیٹی کہنے لگی، یعنی جب اس نے سنا کہ یہ بسم اللہ کہا ہے میری خادمہ نے تو اس نے کہا کہ ابھی قولت، اس سے مراد کیا میرے باپ ہیں؟ تو یہ جو تم نے بسم اللہ کہا ہے یہ اللہ کون ہے؟ تو جو ہیئر ڈریسر تھی جو فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی تھی اس نے کہا نہیں، بلکہ میرا اور تیرے باپ کا رب اللہ ہے، لا ولیکن ربی و ربو ابی اللہ۔ فرعون کی بیٹی نے کہا میں اپنے والد کو یہ بات بتا دوں، یعنی اس نے ڈرایا دھمکایا کہ شاید یہ بات جو ہے وہ اپنی چینج کر لے۔ تو جو ہیئر ڈریسر تھی اس نے کہا کہ ضرور بتاؤ، یعنی وہ جمی رہی اپنی بات پر۔ فرعون کی بیٹی نے باپ تک یہ خبر پہنچائی، اس نے خادمہ کو طلب کر لیا۔ جب وہ خادمہ آئی تو فرعون کہنے لگا اے فلانا، کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا نعم ربی و ربک اللہ، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ اس نے کہا، یہ سن کر فرعون نے تانبے کی ایک گائے بنانے کا حکم دیا اور اسے خوب دہکایا، یعنی میٹل آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ بیسٹ کنڈکٹر ہوتا ہے ہیٹ کا، بہت گرم ہو جاتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس کے سامنے حکم دیا کہ تانبے کی ایک گائے بنانے کا حکم دیا اور اسے خوب دہکایا۔ اس کے بعد حکم دیا کہ اسے اور اس کی اولاد کو اس میں پھینک دیا جائے۔ خادمہ نے کہا کہ مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ فرعون نے پوچھا کیا کام ہے؟ اس نے ایک ریکویسٹ کی فرعون سے، اس نے کہا میری خواہش ہے کہ جب ہم جل کر کوئلہ ہو جائیں تو میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک کپڑے میں جمع کر کے دفن کر دینا،
فرعون نے کہا یہ تمہارا ہم پر حق ہے، ہم ایسا ہی کریں گے۔ اس کے بعد فرعون نے پہلے اس کے بچوں کو اس میں جھونکنے کا حکم دیا۔ آپ امیجن کریں سین۔ چنانچہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس دہکتے ہوئے تنور میں ڈالا جانے لگا، یہاں تک کہ جب اس کے شیر خوار بچے کی باری آئی تو وہ اس کی وجہ سے ذرا ہچکچائی۔ یہ دیکھ کر خدا کی قدرت اور معجزے سے وہ شیر خوار بچہ بولا، اماں جان بے خطر اس میں کود جائیے، کیونکہ دنیا کی سزا آخرت کے عذاب سے ہلکی ہے۔ چنانچہ اس نے اس میں چھلانگ لگا دی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ 4 بچوں نے، یہ ان کی اپنی رائے ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، کہ 4 بچوں نے بچپن میں شیر خوارگی میں کلام کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، جریج کے واقعے والے بچے نے، جریج جو ہے وہ ایک بہت ہی نیک شخص تھے اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کی ماں نے ان کو آواز دی، انہوں نے رسپونڈ نہیں کیا تو ان کی ماں نے جو ہے وہ ان کو بددعا دی کہ اے اللہ اس کو یعنی موت نہیں دینا جریج کو جب تک کہ یہ ایک پروسٹیٹیوٹ کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ تو واقعہ جو ہے وہ احادیث میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس واقعے کی تفصیلات، ان کے حوالے سے انہوں نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام کے گواہ نے اور فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی خادمہ کے بیٹے نے۔ ایک بہت ہی امیزنگ سٹوری ہے جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی۔ اللہ رب العالمین نے یعنی جس سٹوری کو میرے اور آپ کے لیے جو ہے وہ پریزرو کیا، اللہ رب العالمین نے چاہا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو ہے یہ سٹوری جو ہے وہ پہنچائی جائے، تاکہ وہ اس سٹوری سے جو ہے وہ کچھ سیکھنے والے ہوں، ہے نا۔ ایمان کی قوت، ایمان کے لیے قربانی، اللہ کی محبت، دین کے اوپر جم جانا، حق بات کہنا چاہے ظالم بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ سٹوری تو ہے حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کی امت میں یعنی ہونے والی، فرعون کی سٹوری ہے بنی اسرائیل کی یعنی ساتھ یہ معاملہ میں پیش آیا، ان کی موسیٰ علیہ السلام کی امت میں یہ واقعہ پیش آیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس واقعے کو جو ہے وہ پریزرو کیا۔ یہ کہانی جو ہے وہ یعنی بائبل کے اندر، تورات کے اندر جو ہے وہ نہیں پائی جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اس کہانی کے اندر کہ یہ جو ہیئر ڈریسر تھی، یہ جو بال بنانے والی تھی، یہ خادمہ تھی، کوئی اسکالر نہیں تھی، کوئی عالمہ نہیں تھی، کوئی پرنسیس نہیں تھی، ایک عام سی عورت تھی، لیکن جب اس نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے تو پھر پوری دنیا کی طاقت بھی اسے ہلا نہ سکے، ہے نا۔ فرعون اس کو اس کا ڈیسیژن، اس کی بات سے اس کو پھیر نہیں سکا، بڑی بڑا عذاب بھی اس نے یعنی اس کے سامنے کیا تاکہ وہ ڈیٹر ہو جائے، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس عورت نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ اللہ کے راستے میں قربان دیا، اور ہم نہیں جانتے کہ اس کے کتنے بچے تھے جن کو اس کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ یعنی اس تانبے والی آگ میں جو ہے وہ ڈالا گیا، اس تیل کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا، لیکن وہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں ایک عورت جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی کمزور ہے، لیکن ایمان ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر قوت بھر دیتی ہے، انسان کو کرج دے دیتی ہے۔ جب انسان اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے تو اس میں یہ طاقت بھی آ جاتی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ اس کا شیر خوار بچہ ہوتا ہے اور وہ اس کو دیکھ کر جو ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا کمزور ہونے لگتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ پھر اللہ کی مدد آتی ہے نا۔ اللہ رب العالمین اس بچے کو جو ہے وہ گویائی دیتے ہیں کہ وہ اپنی ماں کو جو ہے وہ ثابت قدمی جو ہے وہ رکھنے کے اوپر جو ہے وہ ابھارتا ہے۔ اچھا، اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کو اس عورت کی، جس کا مجھے اور آپ کو نام بھی نہیں معلوم کہ اس کا نام کیا ہے نا، کہانی میں کیسے آتا ہے، فرعون کی بیٹی کے بال بنانے والی، تو وہ جو ہیئر ڈریسر ہے جس کا مجھے اور آپ کو نام بھی نہیں پتا، اللہ کو اس کی قربانی اتنی پسند آئی کہ جب اللہ تعالیٰ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلاتے ہیں تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خوشبو جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یقیناً جس وقت یعنی آپ امیجن کریں کہ اگر کسی انسان کو جو ہے وہ آگ میں ڈالا جائے اور اس کی ہڈیاں تک جو ہے وہ جل جائیں تو اس میں سے کس قسم کی اسمیل آئے گی، ہے نا، کس قسم کی انسان کی جلنے کی گوشت کی جو ہے وہ بدبو کس قسم کی ہوگی، لیکن اللہ کی رضا کے لیے جب اس نے کیا تو وہ کیسی خوبصورت پاکیزہ خوشبو میں جو ہے وہ بدل گئی۔ یہ اللہ کی رضا کی علامت ہے۔ اور اس واقعے کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یقیناً جو ہے وہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ یاد آتے ہیں، جیسے وہ بے خطر جو ہے وہ اللہ پہ توکل کر کے جو ہے وہ
کود پڑے تھے، ایسے ہی یہ عورت بھی اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ استقامت دکھاتے ہوئے جو ہے وہ آگ کے اس میں جو ہے وہ کود پڑی، ہے نا۔ اللہ رب العالمین کو کسی سے آگے کام لینا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحم کر کر آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ایسے بھی کرتے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ اس کو، یعنی اس دنیا سے گئے ہوئے بے شک ہزاروں سال ہی کیوں نہ ہو گئے ہوں، اللہ رب العالمین اس کی قربانی کو بعض اوقات ایسے آنر کرتے ہیں کہ اس کا واقعہ آج بھی میں اور آپ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اور میں اور آپ بھی اس سے جو ہے وہ سیکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے مجھے اور آپ کو کہ ہم یہ جو معاشرہ تھی، یہ جو ہیئر ڈریسر تھی، اس کا جیسا ایمان، اس کی جیسا صبر، اس کی جیسی جو ہے وہ اللہ کی رضا اور جنت کی طلب جو ہے وہ ہمارے دلوں کے اندر بھی اللہ رب العالمین ڈالے۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور حدیث میں بہت خوبصورت حدیث آتی ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے بھی راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس رات پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی عظیم سعادت عطا ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوئے اور اس کی ایک جانب ہلکی سی آہٹ سنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبریل یہ کیا ہے؟ عرض کیا، یہ آپ کا مؤذن بلال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کے بعد لوگوں سے فرمایا تھا کہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، قد افلحا بلال، بلال کامیاب ہو گئے، میں نے ان کے لیے فلاں فلاں چیز دیکھی ہے۔ بہت خوبصورت حدیث ہے، اور یہ مسند احمد کی حدیث ہے، اور صحیح بخاری جو ہے اس میں مزید ایک ایڈیشن کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فجر کے وقت پوچھا کہ یا بلال حدثنی بی ارجع عمل عملتہ فی الاسلام، اے بلال مجھے اپنے سب سے زیادہ امید والا نیک کام بتاؤ جسے تم نے اسلام لانے کے بعد کیا ہے۔ فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی چاپ سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں نے تو اپنے نزدیک اس سے زیادہ امید کا کوئی کام نہیں کیا کہ جب میں نے رات یا دن میں کسی وقت بھی وضو کیا تو میں اس وضو سے نفل نماز پڑھتا رہتا جتنی میری تقدیر لکھی گئی تھی۔ بہت بہت خوبصورت حدیث ہے، مکی دور ہے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن کب بنیں گے؟ مدینہ میں جا کر، مدینہ میں جا کر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ جو ہے وہ جو ہے یہ آنر دیں گے کہ ان کو اپنا مؤذن چنیں گے، لیکن ان کا جو مقام ہے اللہ رب العالمین کے ہاں، اور کس وجہ سے ہے؟ نفل نمازوں کی وجہ سے ہے نا۔ تو وہ اتنا بلند ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ ابھی مکہ میں ہیں اور ابھی زندہ حیات ہیں، لیکن ان کا جو مقام ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے۔ بڑی خوبصورت ہے یہ بات کہ نماز کی وجہ سے ان کو جو ہے یہ مقام جو ہے وہ ملا۔ اور آپ قرآن میں دیکھتے ہیں کہ سورۃ المومنون کا جب آغاز ہوتا ہے تو وہاں الفاظ کیا آتے ہیں؟ قد افلح المومنون، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا الفاظ کہے؟ قد افلح بلال، ہے نا۔ اور پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب سورہ مومنون کی اگلی آیت آتی ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اپنی نماز میں وہ لوگ جو کہ فلاح پانے والے ایمان لانے والوں میں سے، وہ کیسے ہیں؟ اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ میں لیٹر آن جا کے جب وہ حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح کی آواز لگائیں گے، لوگوں کو پکاریں گے اللہ کی جانب سے، اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے ریپریزنٹیٹیو بن کر، تو وہ خود اس وقت جو ہے وہ کامیابی کا درجہ جو ہے وہ پا چکے ہیں۔ سبحان اللہ، نماز آپ کو کیا، آپ کے درجے بلند کرتی ہے، اس جو ہے وہ حدیث سے جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کس قدر بلند کرتی ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے سے آگے ان کے جو ہے وہ جوتوں کی جو ہے، چپلوں کی جو ہے وہ چاپ کی آواز سنی۔ سبحان اللہ۔ میرے اور آپ کے پاس بھی وقت ہے، اس زندگی میں مہلت ہے، میں اور آپ بھی جو ہے وہ اپنے درجات کو بلند کر سکتے ہیں، اپنے رب کا قرب پا سکتے ہیں اس نماز کے ذریعے۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نے دیکھا جنت کے حوالے سے
ہم نے بات کی کوثر کے حوالے سے بات کی، ہم نے دیکھا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہیئر ڈریسر کا جو ہے اس کی خوشبو محسوس کی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام دیکھا، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں جہاد اور مال خرچ کرنے والوں کا مقام دیکھا۔ اس کے علاوہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دوزخ میں جو ہے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ عذاب دیا جا رہا تھا، ان کی بھی کیفیات پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وٹنس کی، ان کا مشاہدہ کیا۔ اور اس بات سے پھر اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ پھر اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ میں جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے ان کے پر جو عذاب ہو رہا ہے اس کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً دوزخ میں داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے۔ تو جس طرح سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ دیکھا، دوزخ کے مناظر، تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایز اے اوور لوکر، اوور سیئر تھے، ایک جائزہ، ایک پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سروے جو ہے وہ پیش کیا گیا۔ اس حوالے سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سے لوگوں کو کس کس عذاب سے گزرتے ہوئے دیکھا، اس حوالے سے احادیث میں جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے اس میں میں آپ کے سامنے کچھ احادیث رکھتی ہوں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس حوالے سے کیا کیا چیزیں دیکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں پر سے گزرے جن کے سر جو ہیں وہ پتھروں سے جو ہیں وہ کچلے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا اس کے بارے میں تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا وہ قرآن کا حافظ تھا، مگر وہ قرآن سے غافل ہو گیا تھا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا۔ یعنی امت کے اندر جو بے نمازی لوگ ہیں، فجر کی نمازیں جو ہیں وہ جو قضا کر دیتے ہیں، ان کا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرض چیز کے ساتھ جو ہے وہ جو لوگ سستی برتتے ہیں ان کا جو ہے وہ انجام دیکھا کہ وہ سجدے کرنے سے جو ہے وہ پیچھے ہٹتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے کیا کیا کہ کیا دکھایا کہ ان کے سر ہی جو ہیں وہ کچھ لے جا رہے ہیں۔ پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے لوگ دیکھے جن کی شرمگاہوں پر آگے اور پیچھے چیتڑے لٹک رہے تھے اور وہ مویشیوں کی طرح گھاس چر رہے تھے، باروایت دیگر توہر اور جہنم کے پتھر کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، یعنی کہ انہوں نے ایک جانوروں جیسی وہ زندگی گزار رہے تھے، تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا کہ ان کا جانوروں جیسا ہی انجام دیکھا کہ جیسے جانوروں کے نزدیک صرف ان کی زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے، کھانا پینا، اسی طرح سے وہ بھی کیونکہ اپنے پیسوں کو جو ہے وہ دوسروں پر خرچ نہیں کرتے تھے، صرف اپنی ذات کی فکر تھی، تو ان کا انجام بھی جانوروں جیسے دیکھا۔ پھر آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے آدمی کے پاس سے گزرے جس نے لکڑی کا ایک بڑا گٹھا جمع کر رکھا تھا لیکن اس کو اٹھانے کی طاقت نہ رکھتا تھا، اس پر بھی اس کو قرار نہیں تھا اور وہ اس گٹھے میں اور اضافہ کر رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہیں جو لوگوں کی امانتیں رکھ کر واپس نہیں کرتا تھا بلکہ یہ چاہتا تھا کہ اس کو اور امانتیں مل جائیں۔ ایک دوسری روایت کے مطابق آپ کو بتایا گیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا وہ شخص ہے جس کے ذمے لوگوں کی امانتیں، فرض اور دوسرے حقوق ہیں لیکن یہ ان کو ادا نہیں کرتا، اس لیے روز بروز زیادہ وزنی ہوتا جا رہا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ دیکھا کہ بہت سے خوان پڑے تھے جن میں پکا ہوا پاکیزہ گوشت رکھا تھا لیکن اس کو کھانے والا کوئی نہ تھا۔ اس کے آگے کچھ خوانوں میں سڑا ہوا گوشت رکھا تھا جس سے سخت بدبو آ رہی تھی، بہت سے لوگ اسے کھانے کے لیے ٹوٹے پڑتے تھے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حلال پر حرام کو ترجیح دیتے تھے، یعنی کہ انہوں نے جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ یعنی حلال اور حرام میں تمیز نہیں کی، تو ان کا انجام بھی پھر ایسا ہی ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے پیٹ اتنے بڑے تھے جتنا کوئی مکان ہو، ان پیٹوں میں سانپ بھرے ہوئے تھے جو باہر سے دکھائی دے رہے تھے، آنے جانے والے ان کو رونتے ہوئے گزرتے تھے مگر وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے تھے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ لوگ سود کھاتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے پہلوؤں کا گوشت کاٹ کاٹ کر انہیں کھلایا جا رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت کرنے پر جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو چغل خوری اور عیب چینی کے عادی تھے، یعنی وہ دوسروں کی عزت جو ہے وہ دنیا میں نوچا کرتے تھے
دوسروں کا جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ گوشت، یعنی آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں تشبیہ دی گئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے، تو پھر ان کا بھی جو ہے وہ قیامت کے روز کیا ہوا کہ ان کو ان کا گوشت کاٹ کاٹ کر جو ہے وہ کھلایا جا رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر بھی ہوا جن کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی کینچی سے کاٹے جا رہے تھے۔ جب ان کی زبانیں اور ہونٹ کٹ چکتے تھے تو پھر وہ ویسے ہی ہو جاتے تھے جیسے کاٹنے سے پہلے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے خطیب اور مقرر ہیں، جو دوسروں کو تو نصیحت کرتے تھے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ ہادیان بے عمل اور علماء سو ہیں جو لوگوں کو صحیح راستہ آپ کی سنت سے ہٹا کر گمراہی میں ڈال دیتے ہیں۔ یعنی وہ زبان سے تو واعظ کرتے تھے لیکن عمل سے خالی تھے۔ تو اب کیا ہوا کہ ان کی زبان جو ہے وہ کاٹی جا رہی تھی۔ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، کاپر کے تھے۔ وہ اپنے سینوں اور چہروں کو بار بار ان ناخنوں سے چھیلتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آدمیوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی لوگوں کی غیبت اور بے آبروئی کرتے تھے، یعنی ان کی عزت پر حملہ کرتے تھے۔ وہ دوسروں کی عزت پر حملہ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کا انجام کیا ہوا کہ وہ اپنے سینوں اور چہروں کو نوچ رہے ہیں، ان کو چھیل رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک جماعت پر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہے اور دوسرا اپنے ہاتھ میں لوہے کا گرز لیے کھڑا ہے۔ وہ بیٹھے ہوئے کی باج پر گرز ڈال کر اتنا چیرتا ہے کہ باج کٹ کر کندھے تک لٹک آتی ہے، پھر دوسری باج گرز ڈال کر ایسے ہی کرتا ہے۔ اس دوران میں پہلی باج اپنی اصلی حالت پر آ جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ بیٹھا ہوا شخص دروغ گو تھا، اس سے جھوٹ بولنے میں باک نہیں تھا۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر چند ایسی عورتوں پر ہوا جو اپنے پستانوں سے بندھی ہوئی لٹک رہی تھیں۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ بالکل الٹی، سر نیچے پاؤں اوپر ایسے لٹکی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ عورتیں بنٹھن کے گھروں سے باہر نکلتی تھیں اور غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی تھیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ان کو ایسی بدکار عورتیں بتایا گیا جنہوں نے اپنے شوہروں کے سر ایسے بچے جو ہیں وہ ان سے منسوب کر دیے جو ان کے نہ تھے۔ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو دوزخ کا مشاہدہ کروایا گیا۔ اور یہ کیوں کروایا گیا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ تک اور آپ تک پہنچائیں کہ جو لوگ اس طرح کے گناہوں میں یعنی ملوث ہوں گے، جو ایسے گناہ کریں گے، پھر ان کا انجام جو ہے وہ کیسا ہوگا، اس کو جو ہے وہ ہم تک پہنچا دیں کہ میں اور آپ جو ہے وہ اس سے عبرت پکڑنے والے ہوں۔ آخری چیز جو ہے وہ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے یہ رکھوں گی کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے، اور یہ یا تو جاتے ہوئے یا واپسی کے سفر پر آتا ہے کہ جب بیت المقدس سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، بیت المقدس کے پاس جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے، جو جہنم کا گیٹ کیپر ہے، اس کا داروغہ ہے، اس کا واچر ہے، جو فرشتے ہیں جن کا نام مالک ہے، قرآن میں بھی جن کا ذکر جو ہے وہ اسی نام سے آتا ہے، مالک کے نام سے، تو ان سے جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کروائی گئی۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مالک ہیں جہنم کے داروغہ، ان کو آپ سلام کیجئے۔ آتا ہے حدیث کے اندر کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹرن اراؤنڈ کیا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ ان کے پیچھے کھڑے تھے کہ وہ ان کو سلام کریں، اس سے پہلے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے، مالک نے جو ہے وہ سلام کرنے میں جو ہے وہ پہل کیا، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کا جواب دیا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس حوالے سے بتایا کہ مالک جو ہیں، جو فرشتے ہیں، وہ بہت زیادہ جو ہے وہ غمزدہ نظر آئے، اور وہ کبھی بھی نہیں مسکرائے جب سے اللہ عز و جل نے جو ہے وہ ان کو بنایا ہے۔ تو یقیناً یعنی کہ وہ دوزخ کے یعنی وہ گیٹ کیپر ہیں، اس کے واچر ہیں، تو وہاں کے لوگوں کا انجام دیکھ کر یقیناً وہ جس ڈیوٹی پر ہے وہ انہیں جو ہے وہ خوش نہیں ہونے دیتا۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے وہ یہ بات پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی کہ یہ کبھی بھی نہیں مسکرائے جب سے جو ہے وہ ان کو بنایا گیا ہے۔ اچھا، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ایسا ہو سکتا تھا کہ جب جہنم
کا مشاہدہ کرایا گیا اور جہنم میں جو لوگوں کا انجام ہے وہ دکھایا گیا، تو اس موقع پر بھی ایسا ہو سکتا تھا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جو ہے وہ جو جہنم کے گیٹ کیپر ہے مالک ان سے کرا دی جاتی، لیکن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نہیں کیا گیا، ہے نا۔ روایات سے محسوس ایسا ہوتا ہے کہ بیت المقدس میں جو ہے وہاں ملاقات کروائی گئی۔ تو اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ یہ دکھانے کے لیے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دوزخ سے جو ہے وہ بہت دور رکھے گئے ہیں، اور دوزخ کا جو اپنا گیٹ کیپر ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر رہا ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے اوپر سلامتی بھیج رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آلموسٹ ہمارا جب معراج کا واقعہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اس کے بعد ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واپسی کا سفر ہے، اور پھر اس واقعے کے بعد جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکاؤنٹر قریش کے لوگوں کے ساتھ ہوا، اس کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے۔ اب ہم جو ہے وہ بریک لیں گے، آگے جو ہے وہ یعنی عید آ رہی ہے، عید الاضحیٰ ہے، اور پھر عید الاضحیٰ کے بعد جو ہے وہ سمر بریک ہے، تو انشاءاللہ ہم جب دوبارہ کلاسز ہم ریزیوم کریں گے تو انشاءاللہ اس سفر کو ہم کمپلیٹ کریں گے، اس کے ہم کانسیکوینسز دیکھیں گے کہ پھر کیا ہوا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قریش کے لوگ تھے انہوں نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے جو ہے وہ ٹریٹ کیا، اس کی کیا امپلیکیشنز ہوئیں، وہ نیکسٹ کلاس میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔